अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यक़ीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मीम साकिन के अहकाम पढ़े। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का बयान। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। आज की क्लास में हम नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद से क्या मुराद है। सबसे पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, मुशद्दद से मुराद वो हरफ है जिस पर तशदीद हो। इसीलिए हमने यहां पर हेडिंग में लिखा नून और मीम मुशद्दद का बयान। जब मुशद्दद से मुराद वो हरफ है जिस पर तशदीद हो, लिहाजा नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद से मुराद क्या होगा? वो नून और वो मीम जिसके ऊपर क्या हो? जिसके ऊपर तशदीद हो। और तशदीद किसे कहा जाता है? तशदीद हम कहते हैं शद को या शद्दह को। क्लियर होगी बात? मैं आपको समझा लूं। जैसे यहां पर ये नून है, इस नून के ऊपर जब शद आ गई तो ये अब नून नहीं रहा, ये नून मुशद्दद बन गया। ठीक, या सिंपल अल्फाज में हम इसको मुशद्दद कह सकते हैं, यानी वो हरफ जो तशदीद शुदा हो, जिसके ऊपर तशदीद हो, शद हो। या कहीं पर मीम है, इसके ऊपर शद आ गई तो ये मीम मुशद्दद है। ये कोई भी हरफ हो सकता है, यानी जो आपके हरूफ तहज्जी हैं अलिफ से लेकर या तक, जिस भी हरफ के ऊपर आप शद को देखेंगे वो आपका मुशद्दद है। क्लियर होगी बात? यानी अगर बा के ऊपर तशदीद है तो ये बा मुशद्दद है, अगर ता के ऊपर तशदीद है तो ये ता मुशद्दद है। क्लियर होगी बात? और ये जो तशदीद का ये सिंबल आप देख रहे हैं ना, इसको हम शद कहते हैं। ठीक है जी, या हम इसको शद्दह भी कहते हैं। क्लियर होगी बात? इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसको हम शद भी कहते हैं और इसको हम शद्दह भी कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी? तो हमारा टॉपिक सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का बयान, यानी वो नून और वो मीम जो क्या हो? तशदीद के साथ हो। ये होता है नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। अब हम चलते हैं एक स्टेप आगे, वो ये है कि नून और मीम मुशद्दद का हुक्म क्या है। ठीक है, अब हमने हुक्म को जानना है। अब आसान तरीके से इसको अपनी कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट भी इंशाल्लाह ले सकते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि मुशद्दद किसे कहा जाता है, वो हरफ जिसके ऊपर शद हो। और हम खास यहां पर नून और मीम की बात कर रहे हैं, तो हमारा यहां पर जो नून और मीम होगा ये तशदीद के साथ होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब इसका हुक्म क्या है? अब इस बारे में आप याद रखें, नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद का हुक्म यह है कि इन दोनों को हमेशा गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। किसके साथ? हाँ, इनका हुक्म यह है कि ये दोनों हमेशा, ठीक है ना, हमेशा गुन्ना के साथ पढ़े जाएंगे। यानी ये दो हरूफ जो हैं ये कैसे पढ़े जाएंगे भाई? ये गुन्नाह के साथ पढ़े जाएंगे। अच्छा, मैंने यहां पर ये जो गुन्नाह लिखा ना, इसको इंशाल्लाह हमने समझना है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये गुन्नाह यानी इन दोनों हरूफ को हमने हमेशा गुन्ना के साथ अदा करना है। यानी आवाज कदरे नाक से आएगी। कहां से आएगी? हाँ, नाक से आएगी। और दो हरकतों के मिकदार इसे हम खींच कर भी पढ़ेंगे। अब यहां पर ये जो गुन्ना आ गया ना, पहले हम इस गुन्ना को समझते हैं, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसके अंदर इस गुन्ना का दखल है तो हमें गुन्ना के बारे में मालूमात होनी चाहिए कि भाई ये गुन्ना है क्या चीज। सिंपल अल्फाज में पहले आप याद रखें, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद जब भी कुरान पाक में आए तो ये हमेशा किसके साथ पढ़े जाएंगे? गुन्ना के साथ पढ़े जाएंगे। अब सवाल है, गुन्ना होता कैसे है, इसका माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है तजवीद के अंदर, ये हम इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपने नोट कर ली होगी। मैं अब इसको मिटाने वाला हूं। अब मैं पहले गुन्ना आपको समझा लूंगा। ठीक है जी? यहीं पर मैं कहूं, ये जो गुन्ना है ना, इसका लुग़वी माना है भिन्न बिनाहट। क्या है? हाँ, भिन्न
बिनाहट। अच्छा, ये बिन बिनाहट किसे कहा जाता है भाई? बिन बिनाहट हम इंग्लिश में कहते हैं बजिंग साउंड को या हमिंग साउंड को। ठीक, मैं यहां पर लिखूंगा बजिंग साउंड और हमिंग साउंड। क्लियर होगी बात? ये कहलाता है बिन बिनाहट, यानी जो बजिंग साउंड होता है, हमिंग साउंड। हमिंग साउंड से मुराद जैसे यानी हल्की सी नाक से जो आवाज गूंज रही है ना, ये जो आवाज यहां पर हल्की सी निकलने वाली है यानी गूंज रही है, इस आवाज को हम कहते हैं बिन बिनाहट। जैसे या वाइब्रेशन जब होती है फोन की तो उसमें भी एक बिन बिनाहट होती है, एक हमिंग साउंड होता है, एक बजिंग साउंड होता है। तो ये इसका हो गया लुग़वी माना। तो गुन्ना का लुग़वी माना क्या है? भिन बिनाहट। बात यहां तक क्लियर होगी? ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहां पर हम इसका इस्तिलाही माना समझते हैं गुन्ना का। मैं यहां पर लिख देता हूं गुन्ना का इस्तिलाही माना। अब हम इसको समझेंगे। इसका इस्तिलाही माना क्या है? सिंपल है। इसका इस्तिलाही माना यह है इस्तिलाही तजवीद में कि वो आवाज जो नाक के बांसे से खारिज हो, वो आवाज जो नाक के बांसे से खारिज हो। मैं यहां पर लिख देता हूं वो आवाज जो नाक के बांसे से खारिज हो। खारिज हो से मुराद यानी जो नाक के बांसे से निकलती हो। तो ये जो यहां पर नाक का बांसा आया ना, इस नाक के बांसे को आपने अंडरलाइन करना है। क्लियर होगी बात? ठीक, वो आवाज जो कहां से खारिज हो, जो कहां से निकले? नाक के बांसे से, इसे गुन्ना कहते हैं। ठीक, हां, इसे गुन्ना कहते हैं। ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपने नोट करनी है। यानी गुन्ना का इस्तिलाही माना, इस्तिलाही तजवीद जो है वो ये है कि वो आवाज जो नाक के बांसे से खारिज हो, इसे गुन्ना कहा जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, हमारे पास एक लफ्ज है, जैसे हम लिखेंगे मिन। क्या लिखा? मिन। अब इस मिन में ये जो नून आप देख रहे हैं ना, इस नून के वक्त क्या हो रहा है? हल्की सी नाक से आवाज निकलती है। ठीक, अब इसमें कोई मिकदार नहीं है क्योंकि इस नून के अंदर एक इनबिल्ट सिफत होती है, वो होती है सिफत गुन्ना। ठीक, जैसे हम पढ़ते हैं मिन, या हम पढ़ते हैं मन, या हम पढ़ते हैं नम, यानी मीम को भी पढ़ते हैं। ठीक, यहां हम पढ़ते हैं बम। ठीक है, यानी जब भी हम मीम को अदा करते हैं या सिंपल नून को अदा करते हैं तो हल्की सी नाक से आवाज निकलती है, और ये जो आवाज निकलती है इसी को हम गुन्ना कहते हैं। बात यहां तक क्लियर होगी? अच्छा, अब गुन्ना का इस्तिलाही माना भी समझ में आ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इस इस्तिलाही माना के अंदर एक टुकड़ा आ गया नाक का बांसा। अब नाक का बांसा क्या है ये भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं हर एक चीज को यहां पर एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। हर एक चीज जो हमारे पास आ रही है नई नई, उसको मैं यहां पर इलॉबरेट करके आपको समझा रहा हूं, ताकि पहले आप ये चीज समझें और फिर इंशाल्लाह नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद को पढ़ना आपके लिए आसान हो और कुरान के अंदर समझना आसान हो। ठीक, तो अब इस इस्तिलाही माना के अंदर क्या आ गया? नाक का बांसा। अब हम नाक के बांसे की खबर लेते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं नाक का बांसा। नाक का बांसा किसे कहा जाता है? नाक का बांसा होता है इंग्लिश में से हम कहते हैं नेजल पैसेज। ठीक है, हाँ, मैं यहां पर लिखूंगा इंग्लिश में जैसे नेजल पैसेज, या हम इसको नेजल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, हमारे पास एक इमेज मौजूद है, इसको इंशाल्लाह आप देख लीजिए, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये हमारे पास एक इमेज है, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप देखिए यहां पर दो होंठ है। ठीक है जी, और यहां पर आपके नॉस्ट्रल्स हैं। ठीक, नॉस्ट्रल्स यानी यहां से ये जो गुजर रही है ना ये पैसेज, इसी को हम कहते हैं नेजल कैविटी। ठीक है, यानी ये जो नाक के अंदर जो नाली गुजर रही है जिससे आप सांस लेते हैं, जिससे आप सांस छोड़ते हैं और लेते हैं, ये होता है नेजल पैसेज, जिसको हम नेजल कैविटी भी कहते हैं। यानी गुन्ना की आवाज नाक के बांसे से निकलती है। तो ये बात आपको समझनी है, जो भी गुन्ना आप कुरान मजीद के अंदर करते हैं किसी भी हरफ के अंदर, उसका जो रास्ता है उस आवाज का निकलने का, वो यही रास्ता है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं या नेजल पैसेज कहते हैं। तो इमेज के अंदर आप बखूबी इसको देख सकते हैं, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला। ठीक है जी, ये वाली जो पैसेज है इसको हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्लियर होगी बात? इसको आप बखूबी देख लीजिए इंशाअल्लाह,
بات کلیئر ہو جائے گی، یہ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہوتا ہے ناک کا بانسا. چلیے اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. اب آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ناک کا بانسا ہوتا کیا ہے، یعنی غنہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ ناک کے بانسے سے نکلتی ہے، ٹھیک؟ اور بانسا میں نے ابھی آپ کو سمجھا لیا، یعنی وہ باریک راستہ جو ناک کے اندر ہوتا ہے. ناک کے اندر جو باریک راستہ ہوتا ہے، ایک نالی ہوتی ہے جس سے ہم سانس لیتے ہیں، جس سے ہم سانس چھوڑتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے بانسا، ٹھیک؟ The nasal passage is the airway inside the nose. آپ ایسے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک؟ اب ناک کا بانسا بھی کلیئر ہو گیا. جیسے آپ کوئی بھی لفظ پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ نے قرآن میں دیکھا انا آ گیا اور یہ نون آ گیا شد کے ساتھ. اب آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، تو یہ کیا بنا؟ ان. تو یہ جو کی آواز ہو رہی ہے، یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے اس ناک کے بانسے سے، کیونکہ غنہ کی جو آواز نکلتی ہے یہ منہ سے نہیں نکلتی، یہ دانتوں سے نہیں آ رہی، یہ زبان سے نہیں آ رہی. اس کا تعلق جو ہے وہ جوف دہن سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ خیشوم سے ہے. خیشوم کسے کہا جاتا ہے؟ جو ہم تجوید کی اصطلاح میں پڑھتے ہیں وہی ہوتا ہے ہمارا ناک کا بانسا، یعنی جہاں سے آپ کی آواز غنہ کی ادا ہو رہی ہے، یا چاہے آپ اخفا کر رہے ہو یا آپ غنہ کر رہے ہو، ٹھیک؟ تو جب بھی آپ انا کو پڑھتے ہیں تو آواز کیا ہوتی ہے؟ ان. تو یہ جو آواز ناک سے نکلتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ اسی بانسے سے نکلتی ہے. یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے جس کو ہم نیزل کیویٹی کہتے ہیں یا نیزل پیسیج کہتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو الحمدللہ آپ نے غنہ کے اصطلاحی معنی کے اندر یہ جو ناک کا بانسا آیا یہ بھی آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر 3 کی طرف. وہ کیا ہے؟ وہ ہے غنہ کی اقسام. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں غنہ کی اقسام. اقسام قسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ قسم کی جمع اقسام ہے، یعنی اس کی قسمیں ہیں. اب مینلی یہاں پر آپ یاد رکھیں گے کہ غنہ جو ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 2 قسمیں ہیں. یہ میں نے اس سے پہلے بھی پڑھایا ہے تجوید سیریز کے اندر جو ہم نے 2021 میں پڑھی تھی، لیکن آج انشاءاللہ میں اس کو مزید ایلابریٹ کر کے پڑھا رہا ہوں. تو غنہ کی جو مینلی اقسام ہے وہ 2 ہیں، ٹھیک؟ 2 قسمیں ہیں. ایک جسے کہا جاتا ہے غنہ آنی اور دوسرا ہو گیا غنہ زمانی، ٹھیک؟ اور یہ دونوں قسمیں قرآن کے اندر آپ کو ملیں گی. دونوں قسمیں آپ کو قرآن کے اندر مل جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہی قسم کو پڑھیں گے دوسری کو چھوڑ دیں گے. دونوں قسمیں آپ کو انشاءاللہ قرآن کے اندر مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو غنہ آنی ہے نا، غنہ آنی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ ہوتی ہے انہیرنٹ. کیا ہوتی ہے؟ انہیرنٹ غنہ جسے ہم کہتے ہیں. میں یہاں پر لکھوں گا انگلش میں، اس کو ہم کہتے ہیں انہیرنٹ غنہ. انہیرنٹ غنہ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہوتی ہے، یہ وہ غنہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی غنہ آنی وہ غنہ ہے جو نون اور میم کے اندر، یعنی نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے. یوں بھی آپ لکھ سکتے ہیں غنہ آنی وہ غنہ ہے جو نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں غنہ آنی وہ غنہ ہے جو نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے. بات کلیئر ہوگی؟ وہ غنہ جو نون اور میم کی ذات میں پایا جاتا ہے، یعنی اس کے بغیر یہ دونوں حروف ادا ہو ہی نہیں سکتے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یعنی غنہ آنی نون اور میم کے اندر ان بلٹ ہے اور اس کے بغیر یہ دونوں حروف ادا ہو ہی نہیں سکتے کتنی بھی آپ کوشش کر لیں. یہی وجہ ہے کہ اسے صفت لازمہ کہا جاتا ہے. یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے والی جو صفت ہوتی ہے اسے ہم صفت لازمہ کہتے ہیں. تو انہیرنٹ غنہ کیا ہوتا ہے؟ انہیرنٹ غنہ یہ ایک نیچرل نیزل ساؤنڈ ہوتا ہے جو ہمیشہ آپ کو نون اور میم کے اندر ملے گا. ہمیشہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ قرآن میں کہیں پر بھی دیکھتے ہیں من کا لفظ آ گیا، من. جب بھی آپ اس من کو پڑھیں گے نا، اس کے آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. اس نون کو آپ نے ادا کرنا ہے. آپ پڑھیں گے میم نون زبر من، یا آپ پڑھیں گے من، یا آپ پڑھیں گے ان، یا آپ پڑھیں گے عن عین سے یا حمزہ سے ان عن، یا من من. تو نون کو آپ نے ادا کرنا ہے. تو اس کے اندر ایک ان بلٹ غنہ ہے.
اگر آپ وہ غنہ ادا نہیں کریں گے تو یہ نون صحیح سے ادا نہیں ہوگا. اور غنہ نکلتا کہاں سے ہے؟ ابھی میں نے کہا وہ آپ کی آواز آتی ہے ناک کے بانسے سے. ٹھیک، جب ناک کے بانسے سے آ گئی، اب آپ اس من کو پڑھ کر دیکھیں. پہلے سمپل پڑھیں، من 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 من. اچھا لگ رہا ہے نا؟ لیکن اب آپ یہ ناک کا بانسا جو ہے نا، جہاں سے یہ آواز نکلتی ہے، اس کو بلاک کر دیجیے. اب غنہ کو بلاک کر دیجیے. جب آپ بلاک کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے اس کا صحیح طریقے سے تلفظ نہیں ہوگا، یہ ناقص ادا ہوگا. کیسے؟ آپ پڑھیں گے من 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 من، آواز نہیں آئے گی، نون کی آواز ظاہر ہی نہیں ہوگی. بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس کے اندر غنہ آنی ہے، وہ غنہ جو ہمیشہ نون اور میم کے اندر پایا جاتا ہے. یا آپ پڑھیں گے کہیں پر نون میم زبر نم، اس میم کو آپ نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ نم 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 نم. تو یہ تھوڑا سا نا پھیکا لگ رہا ہے، ناقص ادا ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم یہ جو آپ کے جو نوسٹرلز ہے، یعنی یہ جو نیزل کیویٹی ہے، اس کو آپ پورا بند کر رہے ہیں. یہاں سے آپ کوئی ایئر پاس نہیں کر رہے، یہاں سے کوئی ساؤنڈ کو پاس نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ ناقص ادا ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بھی آپ نون اور میم کو ادا کریں گے تو اس ناک کے بانسے کے اندر جو آواز آ رہی ہے غنہ کی، وہ لازماً ادا کرنی ہے، وہ نکالنی ہے، تب جا کے یہ نون اور میم ادا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ نون اور میم کے اندر، چاہے وہ آپ کا متحرک ہو چاہے وہ آپ کا ساکن ہو، اس کے اندر غنہ آنی موجود ہوتا ہے. تو ان دونوں میں ہلکا سا ناک سے غنہ آنا کیا ہے؟ یہ لازمی ہے. ہاں، یہ لازم ہے کہ آپ نے جب بھی نون اور میم کو قرآن کے اندر پڑھنا ہے تو غنہ لازمی ہے، لیکن اس میں مقدار نہیں ہوگی، اس کو کھینچنا نہیں ہے. آپ کبھی بھی من کو کھینچے گی نہیں. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہیں پر لکھا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا؟ تو آپ کبھی نہیں پڑھیں گے وَمِنَ النَّاسِ، نہیں. تو وَمِن میں نون وہاں پر آپ کا ساکن ہے، پھر اس کو آگے زبر دے کر ہم ملاتے ہیں تو وہ بنتا ہے وَمِنَن. تو اب جب بھی آپ منن پڑھتے ہو جلدی سے ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر غنہ ہے ہی ہے، کیونکہ ناک کے بانسے سے آواز آ رہی ہے. یہ ہوگی غنہ آنی کی مثال. جیسے ہمارے پاس ایک آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ جو آپ کا سورہ نمبر 2 ہے، اس میں آیت نمبر 28 جو مشہور ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، ہے نا؟ تو کنتم وہاں پر آ گیا، اس کو دیکھ لیجئے. ہمارے پاس وہ آیت کریمہ موجود ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ غنہ آنی ان بلٹ ہے اس کے اندر. ہم بات کر رہے ہیں میم اور نون کی، اور میم اور نون ہی ایسے حروف ہیں جن کے اندر غنہ کی صفت پائی جاتی ہے. اور جب یہ آپ کے تشدید کے بغیر ہوں گے تو یہ غنہ آنی کے ساتھ ہوں گے. تشدید کے بغیر کی بات کر رہا ہوں. جب یہ آپ کے متحرک ہو یا ساکن ہو تو ان کے اندر غنہ ہوتا ہے، لیکن غنہ آنی جس کی کھینچنے کی کوئی مقدار نہیں ہوتی. پھر رہی بات غنہ زمانی کی، جو ہم آگے دیکھیں گے، اس میں کھینچنے کی مقدار ہے، غنہ آنی میں نہیں ہے. جیسے کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا. اب دیکھیے یہاں پر آپ فوکس کیجئے اس کنتم پر اور امواتن پر. کنتم کے اس میم پر فوکس کیجئے اور امواتن کے اس میم پر فوکس کیجئے. دونوں یہاں پر ساکن ہے. آپ تا میم پیش تم پڑھیں گے، تم، اور یہاں پر حمزہ میم زبر ام پڑھیں گے. یہی کریں گے نا بھائی، ہر کوئی یہی کرے گا. تم اور ام، اس پر فوکس کرنا. جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں کیسے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کنتم امواتا. تو میں نے ناک کے بانسے سے کام لیا تو یہ کنتم امواتا، یہ دونوں آپ کو سننے میں اچھے لگے. لیکن اب اگر میں کنتم اور امواتن پر اس نیزل کیویٹی کا راستہ ہی بند کر دوں، میں کروں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تو جب میں نے ناک کے بانسے سے آواز کو نکالا ہی نہیں، میں نے بلاک کر دیا، تو یہ کنتم کا میم صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا، امواتن کا میم یہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوا. لہذا ان کے اندر غنہ ہمیشہ پایا جاتا ہے، لیکن کون سا غنہ؟ غنہ آنی، انہیرنٹ غنہ. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں. پھر آپ دیکھیں فَأَحْيَاكُمْ کم کم، تو اگر آپ اسے پڑھیں گے فَأَحْيَاكُمْ فَأَحْيَاكُمْ، ناک بند کر دی تو میم ادا ہی نہیں ہوا. تو معلوم ہوا ناک سے آنے والی جو آواز غنہ کے ذریعے، تب جا کے میم ادا ہوگا صحیح طریقے سے. تو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا. آگے دیکھیں ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثم الیہ ترجعون. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو اس طریقے سے آپ یہ چیز انشاءاللہ سمجھیں گے، بڑا ہی آسان ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اب آپ نے کیا جانا بھائی؟ آپ نے جانا جو بھی میم، جو بھی نون قرآن کے اندر آئے گا بغیر تشدید کے، اس کے اندر ہمیشہ غنہ پایا جائے گا، اور وہ غنہ کی کون سی قسم ہوگی؟ غنہ آنی، جسے ہم انہیرنٹ غنہ کہتے ہیں. کلیئر ہوگی بات؟ اور میں نے اس کے اندر ایک چیز کہی کہ یہ صفت لازمہ ہے. صفت لازمہ ایک اور چیز آگئی، اس کو پہلے ڈیفائن کر لیتا ہوں. صفت لازمہ، صفت لازمہ ہوتی ہے پرماننٹ ایٹریبیوٹ. کیا؟ پرماننٹ ایٹریبیوٹ. کلیئر ہوگی بات؟ پرماننٹ ایٹریبیوٹ یہاں پر ای ہے. اچھا، صفت لازمہ ہے یہ. کیا؟ یعنی وہ صفت جو کسی حرف کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. جب نون اور میم کے ساتھ غنہ آنی ہمیشہ رہتی ہے تو وہ کون سی صفت ہوگی؟ خود بے خود وہ خود بخود صفت لازمہ ہوگی. تو غنہ جو ہے یہ صفت لازمہ ہے، یہ نون اور میم کے اندر ہمیشہ پائی جاتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے، اور اس کے بغیر وہ حرف مکمل نہیں ہوتا. نون اور میم کے لیے غنہ ایک صفت لازمہ ہے. بات کلیئر ہوگی؟ ہاں، غنہ از اے فیچر. ہاں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. چاہے نون ساکن ہو یا متحرک ہو، غنہ ہر حال میں ہوگا. اس کو آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے. تو یہ ہو گیا غنہ آنی، آپ نے یہ چیز سمجھ لی. اچھا، اب آتی ہے غنہ آنی کی مقدار، یعنی اس کی ڈیوریشن کیا ہے، اس کو کھینچنا کتنا ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ غنہ میم اور نون کو ادا کرتے وقت ہوتا ہے، فوراً ادا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہوتی. جب بھی آپ من، نم، من، کنتم پڑھیں گے نا تو یہ ساتھ ہی پڑھتے پڑھتے ہی یہ غنہ ادا ہو جائے گا. اس کو الگ سے آپ کو ایفورٹ نہیں لگانا، یعنی آپ نے کبھی نہیں کرنا من، من، نم، یا کبھی آپ نے سنا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کنتم امواتا، تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا. تو جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کنتم امواتا، کنتم امواتا، امواتا. تو جب بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ فوراً ادا ہو جاتا ہے، اس کو الگ سے آپ نے کھینچنا نہیں ہوتا. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو یہ ہو گیا غنہ آنی، جو غنہ کی پہلی قسم ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسری قسم، جسے کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ جسے کہا جاتا ہے غنہ زمانی. اور غنہ زمانی کسے کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ ہوتی ہے ٹیمپورل. کیا ہوتی ہے؟ ٹیمپرری. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹیمپورل غنہ. اچھا، یہ جو غنہ زمانی ہوتا ہے نا، یہ ٹیمپرری ہوتا ہے. غنہ زمانی وہ غنہ ہے جو ایک الف کی مقدار تک کھینچا جاتا ہے، جو ایک الف کی مقدار تک. اور ایک الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ اس کو سمجھ لیجئے گا، ایک الف مقدار سے مراد ہوتا ہے 2 حرکہ. کتنی بھائی؟ 2 حرکہ. میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں 2 حرکہ، یعنی 2 حرکت. آپ اس کو ایسے سمجھیں گے کہ آپ 2 انگلیاں کھولیں گے نا اور بند کریں گے، کھولیں گے اور بند کریں گے، کھولیں گے اور بند کریں گے. تو جتنا ٹائم ان کو کھولنے اور بند کرنے میں لگے گا نا، اتنی ہی مقدار ہوتی ہے غنہ زمانی کی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کلیئر کی بات؟ یعنی جو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا جاتا ہو اسے ہم غنہ زمانی کہتے ہیں. اور یہ نون مشدد اور میم مشدد میں پایا جاتا ہے. ہاں، اب یہاں پر بات سمجھ لیجئے گا، غنہ آنی جو ہوتا ہے وہ ہر میم، ہر نون کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی کھینچنے کی کوئی مقدار نہیں ہوتی. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں کہیں پر بھی، وہ اس کے ساتھ ہی پڑھتے پڑھتے ہی ادا ہو جاتا ہے. وہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ بزنگ ساؤنڈ زیادہ نہیں ہوتا، وہ فوراً ادا ہو جاتا ہے. البتہ غنہ زمانی ایسا ہوتا ہے جو مشدد میں ہوتا ہے. اور مشدد میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں سمجھایا، ایسا نون اور ایسا میم جس کے اندر تشدید ہو، یعنی جس کے اوپر تشدید ہو، جو شد کے ساتھ ہو. تو غنہ زمانی جو ہے نا، یہ نون مشدد اور میم مشدد میں پایا جاتا ہے. اور اس غنہ کو ہم غنہ زمانی کہتے ہیں، اور اسے غنہ فرعی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ایک اور چیز کو لکھ لیجئے گا، اسے، اس غنہ زمانی کو یہاں پر لکھیے گا غنہ فرعی بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ فرعی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے، کیونکہ یہ وقتی ہے، وقتی غنہ ہے، عارضی غنہ ہے، ٹیمپرری غنہ ہے. ٹیمپرری غنہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہر جگہ آپ نون اور میم پر تشدید کو نہیں دیکھتے.
کہیں پر نون اور میم آپ کو ایسا بھی ملتا ہے جو تشدید کے بغیر ہوتا ہے، لہذا جب بھی نون اور میم تشدید کے ساتھ ہو یعنی وہ مشدد ہوں تو اس صورت میں آپ جو غنہ کریں گے وہ غنہ زمانی ہوگا، اور اس کے کھینچنے کی مقدار بھی ہوگی ایک الف کے بقدر، یعنی ایک الف دو حرکت کے برابر آپ نے اس نون مشدد اور میم مشدد کو کھینچنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں پر قرآن میں دیکھتے ہیں مشہور انا، ٹھیک ہے، اور انا لکھا ہوتا ہے نون شد کے ساتھ اور آگے ہوتا ہے اللہ، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں ان اللہ، ان اللہ، یا ہم کہیں پر دیکھتے ہیں ثم کا لفظ، ہم پڑھتے ہیں کہیں پر ثم، ثم، تو میم کے اوپر شد ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ثم ان، تو تھوڑا سا ہم کھینچتے ہیں، تو یہ جو غنہ ہے یہ غنہ زمانی ہے کیونکہ اس کی مقدار ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک؟ تو ان میں اور ثم میں جو میم ہے اس میں جو غنہ آتا ہے یہ غنہ زمانی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ غنہ زمانی ہے۔ جیسے ہمارے پاس اگزامپل ہے سورہ بروج کے اندر، سورہ بروج یہ آپ کا سورہ نمبر غالباً 85 ہے، اور اس میں آیت نمبر 11 میں آپ دیکھیں گے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات۔ اب دیکھیں جنات میں نون مشدد ہے لیکن اس سے پہلے جو لہم ہے وہ بغیر تشدید کے ہے یعنی میم ساکن ہے۔ مثال ہمارے پاس ہے، اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے، بات انشاءاللہ تعالی سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں یہ ہے، شروع میں دیکھیں کیا ہے بھائی؟ نون مشدد ہے، تو آپ کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات۔ آپ دیکھیں جب بھی آپ اس نون پر آئے تو آپ نے تھوڑا سا اس کو کھینچا، آپ نے ایسے نہیں پڑھا ان الذین، ان الذین نہیں، ان الذین، یا آپ نے یہاں پر نہیں پڑھا جنات، جنات نہیں، آپ نے پڑھا جنات، اور ان الذین میں ان الذین، ان الذین، ان الذین آمنوا، آگے دیکھیں وعملوا الصالحات لهم جنات، لہم میں آپ نے اس میم کو جلدی سے ادا کر دیا کیونکہ اس کے کھینچنے کی کوئی مقدار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو غنہ ہے وہ غنہ آنی ہے، لیکن اس نون کے اندر جو غنہ ہے وہ غنہ زمانی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ آگے دیکھیں تجری من، تجری من، اب یہاں پر اخفا ہو رہا ہے کیونکہ آگے تا آ رہا ہے، تحتها الانہار، انہار میں نون کو کیسے کر رہے ہیں ادا؟ جلدی سے، تحتها الانہار، انہار، انہار، تو آپ نہیں پڑھتے ایسے من تحتها الانہار، ایسے آپ نہیں کرتے، انہار ذالک الفوز الکبیر۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ہوتا ہے غنہ زمانی۔ یا اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کے اندر، وہاں پر بھی آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما، اب میم آ رہا ہے وَمِمَّا، اس کو بھی دیکھ لیجئے، ہمارے پاس آیہ کریمہ موجود ہے، یہ دیکھیں کیا ہے؟ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، یہاں پر میم مشدد آ گیا تو اس کے اندر جو غنہ ہوگا وہ ہو گیا غنہ زمانی جو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کو ہم کھینچتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب دیکھیں میم مشدد اور سمپل والے میم ساکن میں کتنا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، آواز کے ذریعے پہچانیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس میم مشدد کو ہم نے کھینچا لیکن اس میم کو ہم نے نہیں کھینچا، آپ نے ایسے نہیں پڑھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں پر آپ نہیں کھینچتے کیونکہ اس کے اندر غنہ آنی ہو رہا ہے جس کے کھینچنے کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا اسی طریقے سے ایک اور مثال سورہ بقرہ کے اندر ہی آتی ہے آیت نمبر 46 میں، وہاں پر آپ کو ملتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ مثال میں نے اس لیے دی کیونکہ اس کے اندر نون مشدد بھی آپ کو ملتا ہے اور میم مشدد بھی آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے وہ مثال ہم دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہے بھائی دھیان رکھیے، یہاں پر دیکھیں الذین یظنون
يظنون أنهم ملاقو ربهم. اب یہاں پر دیکھیے ربہم آ گیا آنی. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اچھا دیکھیے دھیان رکھیے الذین یظنون یہاں پر نون مشدد ہے تو اس کے اندر بھی غنہ ہوا, انہم میں بھی غنہ ہوا. مولا اب دیکھیے میم ساکن کے بعد میم مشدد آگے, یہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا میم ساکن کے قاعدے. میم کے بعد میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے, یہ آپ نے پڑھا ہے. اچھا ربہم وانہم یہاں پر دیکھیے یہاں پر بھی غنہ ہو رہا ہے اور انہم کے اس میم میں بھی غنہ ہو رہا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ ان سبوں میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے, اس میں بھی غنہ ہو رہا ہے. ان سبوں میں آپ دیکھیں گے یہاں پر غنہ زمانی ہو رہا ہے, یہاں پر بھی زمانی ہو رہا ہے, یہاں پر بھی زمانی ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی زمانی ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو انہم ہے اس میم کے اندر غنہ آنی ہو رہا ہے اور اس میم کے اندر بھی غنہ آنی ہو رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں تو یہ فرق ہے, یہ آپ کو سمجھنا ہے قرآن کے اندر, تبھی آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے. ورنہ آپ دیکھیں گے بھائی کہیں پر نون آ گیا تجدید کے ساتھ یا تجدید کے بغیر ہر جگہ ایک ہی رول اپلائی کریں گے, ایسا بالکل نہیں کرنا ہے. تو ہم اس کو پڑھیں گے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ سورہ بقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 78 ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وہاں پر آتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو اس آیت کریمہ کے اندر غنہ زمانی بھی ہوا اور غنہ آنی بھی ہوا. یہ مثال بھی ہمارے پاس موجود ہے, اس کو انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں دھیان رکھیں بھائی کیا ہے وَمِنْهُمْ غنہ ہوا, لائیو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. امیون غنہ ہوا, یہ بھی لائیو چیٹ میں آپ لکھیں کون سا غنہ ہوا. لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم غنہ ہوا کون سا, الا يظنون اس میں بھی ہوا کون سا, یہ انشاءاللہ آپ بتائیں گے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں, اب آپ خود بخود پہچانیں گے اگر آپ نے ابھی تک یہ ساری باتیں معلوم کر لیں, یعنی آپ کو یہ باتیں معلوم ہو گئیں, تو آپ خود بخود اب آیت کے اندر پہچانیں گے بھائی کہاں پر کون سا غنہ ہوا ہے اور کس غنہ کو کھینچنا ہے کس کو نہیں کھینچنا. کلیئر ہوگی بات؟ ہاں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کلیئر ہوگی بات؟ تو انشاءاللہ آپ نے یہ چیز بھی سمجھ لی, آیتوں کے ذریعے آپ کو بخوبی یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اچھا میں نے کہا کہ یہ جو غنہ زمانی ہے اس کا ایک اور نام ہے, اور وہ نام میں نے کیا بتایا ابھی, میں نے وہ نام بتایا غنہ فرعی. کیا کہا بھائی؟ غنہ فرعی. غنہ فرعی ہم کہتے ہیں سیکنڈری غنہ کو. کسے کہتے ہیں؟ ہاں سیکنڈری غنہ. کلیئر کی بات؟ غنہ فرعی کہا جاتا ہے سیکنڈری غنہ کو, یعنی غنہ فرعی وہ غنہ ہے جو کسی خاص حالت میں پیدا ہوتا ہے, جیسے نون یا میم پر تجدید آ جائے. ٹھیک ہے, تو یہ خاص حالت ہے, اور یہ جو غنہ ہوتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے, عارضی غنہ ہوتا ہے. ہاں یہ فار سم ٹائم ہوتا ہے, ہاں یہ ان بلٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایسے مثال دوں, ہمارے پاس فون ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے پاس فون ہے. اس فون کے اندر کیا ہے بھائی, اس فون کے اندر آپ کو فون بیچنے والا جو ہوتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے بھائی اس فون کے اندر آپ کو جو ہے کیا ملے گا, بلوٹوتھ ملے گا, اس کے اندر آپ کو ان بلٹ وائی فائی ملے گا. یعنی اس کے اندر جو ان بلٹ چیزیں ہیں نا وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, اس کے اندر وائی فائی ہے, اس کے اندر بلوٹوتھ کا سپورٹ ہے, اس کے اندر NFC کا سپورٹ ہے, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہیں. ٹھیک, اسی طریقے سے نون اور میم ایسا حرف ہے عربی کے اندر جس کے اندر ان بلٹ غنہ ہوتا ہے, اور اس کے بغیر وہ نون اور میم ادا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. جیسے فون کے اندر ڈسپلے ہے, اگر ڈسپلے نہ ہو تو کیا فون چلے گا؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا یوز کر رہے ہیں؟ اگر آپ کے پاس کوئی اسمارٹ فون ہے اس کے اندر ڈسپلے ہے ہی نہیں, ان بلٹ ہے ہی نہیں ڈسپلے, وہ آپ کو باہر سے خرید کے ڈالنا پڑے گا, تو اس کے اندر ہے ہی نہیں, تو آپ اس کو کیسے چلائیں گے؟
ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب بھی آپ نون اور میم کو دیکھیں گے اس کے اندر ان بلٹ غنہ ہوتا ہے اور وہ غنہ کہلاتا ہے غنہ آنی جس کی کوئی کھینچنے کی مقدار نہیں ہوتی. البتہ ایک غنہ ہوتا ہے غنہ فرعی سیکنڈری گنہ جس کو ہم کہتے ہیں غنہ زمانی جو نون مشدد اور میم مشدد کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک. تو ان اللہ یا ثم میں میم مشدد میں نون مشدد میں جو غنہ پایا جاتا ہے اسے غنہ فرعی کہا جاتا ہے یا غنہ زمانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ میں ابھی تک آپ کو غنہ سمجھا رہا تھا. ہمارا ٹاپک شروع ہوا تھا نون اور میم مشدد کا بیان سے. اس میں ہمارے پاس یہ ایک چھوٹی سی چیز نے ہمیں کہاں پہنچا دیا بھائی؟ اتنے ساری چیزوں تک پہنچا دیا. اس ایک غنہ نے ہمیں اس پوری کلاس میں کیا کر دیا بھائی؟ گما کے رکھ دیا. گما کے کیوں رکھ دیا؟ کیونکہ اس غنہ کو پہلے سمجھنا تھا یہ غنہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے. تو اب الحمدللہ یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو غنہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن اب غنہ سمجھ میں آ گیا. اب سوال ہے نون اور میم مشدد کا. اب سوال یہ ہے کہ میم اور نون مشدد کا غنہ کیسے ہوگا؟ تو سمپل یاد رکھیں نون اور میم کے اوپر جب بھی تشدید آ جائے تو ان دونوں حروف کو ہمیشہ غنہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. اور یہ جو غنہ ہوگا یہ غنہ واجب ہوگا. یہ غنہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. واجب سے مراد یہ ضروری ہوگا. یہ غنہ جو ہوگا یہ ضروری ہوگا, یہ کمپلسری ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں یہ کمپلسری ہوگی, یعنی یہ غنہ کرنا کمپلسری ہے جب بھی شد والا حرف آپ خاص کر نون اور میم دیکھیں. باقی جگہ نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ سے بھی سمجھا لوں. کوئی پھر کہے گا بھائی یہ تو مسئلہ کھڑا ہو گیا, ہر جگہ کیا ایسا ہوگا؟ ہمارے پاس ابھی ایک آیہ کریمہ تھی بھائی, اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ہاں یہ دیکھیں یہاں پر جیسے ہمارے پاس ہے لام مشدد. میں نے یہ جو بات کہی نا اس سے آپ کنفیوز نہ ہو, یہ میں سمجھا رہا ہوں. یہاں پر ہے لام مشدد. میں نے کہا کہ بھائی جب بھی مشدد آ جائے کہیں پر تو اس میں غنہ ہوگا, ایسا نہیں ہے. غنہ کی جو صفت پائی جاتی ہے یہ نون اور میم کے اندر پائی جاتی ہے. اور میم اور نون مشدد کا غنہ کیا ہوگا؟ جب بھی نون یا میم کے اوپر تشدید آ جائے تو ان دونوں حروف کو ہمیشہ غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور یہ غنہ آپ کا واجب ہوگا, ضروری ہوگا. یعنی بغیر غنہ کے پڑھنا جو ہے یہ غلطی ہوگی, لہن ہوگی. بات کلیئر ہوگی؟ ہاں. لیکن اب بات کرتے ہیں یہ جو لام ہے اس کے اوپر بھی شد ہے, کیا اس کو بھی کھینچ کر پڑھا جائے گا؟ کیا آپ اس کو بھی پڑھیں گے؟ انہم الا نہیں. لام کی صورت میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ غنہ جو صفت ہے یہ نون اور میم کی ہے, اور جب ان کے اوپر شد آ گئی اب آپ نے غنہ واجباً کرنا ہے, ضروری کرنا ہے, ورنہ یہ صحیح ادا نہیں ہوں گے, اس میں آپ غلطی کریں گے. بات کریں ہوگی. تو الحمدللہ آپ نے آج کے اس ٹاپک میں غنہ کو بھی بخوبی سمجھ لیا اور نون اور میم مشدد کے غنہ کو بھی آپ نے سمجھ لیا. اب ایک اور وضاحت میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. ایسے نون یا میم کو پڑھتے وقت آواز کا ایک حصہ جو ہے وہ منہ سے اور ایک حصہ ناک سے نکلتا ہے. بہت لوگ کنفیوز ہو گئے ہوں گے نا بھائی کیسے ان کو پڑھیں ہم. تو یاد رکھیے گا جب بھی آپ اس طریقے کا نون اس طریقے کا میم تشدید والا قرآن میں ادا کریں گے تو آواز کا ایک حصہ منہ سے اور ایک حصہ ناک سے آئے گا. ناک سے کیسے؟ غنہ کے ذریعے. اور منہ سے کیسے؟ جو اس کا مخرج ہوگا. جیسے میم ہے اس کا مخرج کہاں ہے؟ ہونٹوں سے ہے. تو آپ کی آواز منہ سے بھی آئے گی اور آپ کی آواز ناک کے بانسے سے بھی آئے گی. دونوں کا دخل ہوگا تب جا کے نون مشدد اور میم مشدد آپ کا ادا ہوگا. اور یہ جو ناک سے نکلنے والی آواز ہوگی اسی کو ہم غنہ کہیں گے. اور اسے دو حرکتوں یا ایک الف کے بقدر آپ کھینچیں گے, اور کھینچنا چاہیے انشاءاللہ, زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے. کچھ لوگ پھر اس کے اندر زیادہ وہ ایکسس کر دیتے ہیں, اس کو کھینچ دیتے ہیں, تو پھر اس سے وہ مزہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ مقدار غنہ بھی آپ کو پتہ چل گئی, اس کی ڈیوریشن کیا ہے, یعنی 2 حرکت 1 الف کے برابر. ٹھیک. تقریباً انگلی 2 بار بند کرنے اور کھولنے کا جو وقت آپ کو لگتا ہے نا وہ اس کی ڈیوریشن ہے, اس کو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے. اور ایک اور امپورٹنٹ نوٹ جو میں یہاں پر ایڈریس کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ غنہ صرف نون مشدد اور میم مشدد میں واجب ہے. اسی لیے میں نے کہا یہ جو اللہ یہاں پر ابھی آیا تھا اسلام کے اوپر بھی شد تھی, لیکن میم مشدد اور نون مشدد میں ہی غنہ واجب ہوگا. ٹھیک. اور یاد رکھیے گا اسے آپ نے صاف اور نرم انداز میں ادا کرنا ہے, نہ کہ آواز کو نہ آپ نے زیادہ کم کرنا ہے نہ آپ نے زیادہ کرنا ہے. زیادہ بھی نہیں کرنا کم بھی نہیں کرنا. اور زبان اور ہونٹ اپنی جگہ رہیں گے, آواز جو ہے وہ کہاں سے گزرے گی؟ ناک کے بانسے سے گزرے گی. تو الحمدللہ آپ نے نون اور میم مشدد کا بیان پڑھا, مثالوں کے ساتھ سمجھ لیا. قرآن میں جہاں کہیں بھی نون مشدد اور میم مشدد آئے گا اس کی آواز کو جب آپ ادا کریں گے تو ناک کے بانسے کا خیال رکھیے گا. آواز یہاں سے آئے گی,
ایک الف کے برابر 2 حرکت کے برابر، یعنی جتنی دیر میں آپ 2 انگلیوں کو کھولتے اور بند کرتے ہیں اتنی اس کی مقدار ہے کھینچنے کی۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ فالو کریں گے تو قرآن کے اندر آپ کو بڑا ہی مزہ آئے گا، لطف آئے گا جب بھی آپ اس قسم کے حروف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آج کے ٹاپک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازماً شیئر کر لیجئے گا، اور ہماری فیس بک پروفائل کو لازماً فالو کیجئے گا، اس کا یوزر نیم آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجئے، ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، امن و حفاظت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جان جان سے بھی پیارا ہے، جان سے بھی پیارا ہے، رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے۔